नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 36 सूरह यासीन। हम इसके थर्ड हिस्से पर थे सूरह यासीन के, जिसमें कि ये बताया गया, इस बात की तरफ और कराया जा रहा है कि अपने आसपास देखो, अपने खानों को देखो, अपने फलों को देखो, जो हमने तुम्हें फल दिए हैं उनकी तरफ गौर करो, कैसे वो निकलते हैं जमीन से और किस तरह तुम निकाले जाओगे। जब एक बाइट मुंह में लेते हो तो इसकी तरफ गौर करो कि किस तरह तुम्हें भी जमीन से निकलना है। जैसे ये खाना तुम्हारे हाथ में आया है, इसी तरह तुम्हें भी अल्लाह ताला के सामने जमीन से निकल कर जाना है। फिर आयत नंबर 36 में देखें, सुबहान अल्लज़ी, पाक है। सुबहान कहते हैं जो हर ऐब से बिल्कुल पाक हो, यानी हर तरह से बिल्कुल वो पाक हो, कंप्लीटली पाक। बेसिकली ये निकला है सबाह से। सबाह कहते हैं तैरने को, फ्लोट करने को। तस्बीह भी इसी से हम कहते हैं ना, तस्बीह, हम जो है तस्बीह दोहराते हैं, तैराते हैं। तो जो चीज पानी पर फ्लोट करती है वो ऊपर ही रहती है, मतलब वो नीचे नहीं जाती। यानी जो बातें हम अल्लाह के बारे में कहते हैं वो हम नीचे नहीं ला सकते, यानी एक लेवल होता है, उस पर कहते हैं। हम अल्लाह के लिए ऐसी बातें नहीं कर सकते जैसी आम मखलूक के बारे में करते हैं। हम अल्लाह ताला के लिए सिर्फ और सिर्फ आला दर्जे की बातें ही कर सकते हैं। तो सुबहान कहते हैं जो हर तरीके से बिल्कुल पाक हो। तो सुबहान अल्लज़ी, पाक है, अल्लज़ी वो जिसने खलका पैदा किया, खलका यखलुकू से, अजवाजा जोड़े, अजवाज जौज की जमा अजवाज है, जोड़े, कुल्लहा सबके, मिम्मा उसमें से जो, मिन प्लस मा, मिम्मा उसमें से जो, तुम बितू उगाती है, अम्बता युम्बितू से बना है ये, तुम भी तू, नून बाता इसके रूट लेटर्स है, फेले माजी अम्बता, फेले मुजारे युम्बितू, उगाती है, अल अर्दु जमीन, वमिन अनफुसिहिम और उनके अपने नफ्सों में से, नफ्स की जमा अनफुस है, उनके अपने नफ्सों में से, जानों में से, व मिम्मा और उसमें से जो, मिन प्लस मा, मिम्मा उसमें से जो, ला यालमून नहीं वो जानते, अलीमा या अलमू से बना है, नहीं वो सब जानते। यानी अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के जोड़े बनाए, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके जिसके जोड़े ना हो। ठीक है। और जोड़े और अजवाज जो है ना, जौज कई मायनों में लिया जाता है। एक तो आम मायना होते हैं जैसे कि मेल और फीमेल का जोड़ा, इसी तरह ये लफ्ज आपस में रिजेंबल करने वाली चीजों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे एक जो शू होता है, जूता होता है, उसका दूसरा जो होता है वो जौज कहलाता है। तो हर तरह के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। तो इससे ये बात पता चलती है, एक तो इस तरफ भी इशारा है कि जो भी अल्लाह ताला ने बनाया हर चीज के जोड़े, जैसे कि रात है तो दिन है, तो दिन और रात का एक जोड़ा लिया मुफस्सिरीन ने। जैसे जन्नत है तो दोज़ख भी है, तो वो एक जोड़ा हो गया। आज का दिन है तो आखिरी दिन भी है, तो उसका भी एक जोड़ा हो गया। इसी तरह हर चीज के जोड़े। 20वीं सदी के एक साइंटिस्ट डायरेक्ट ये कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स, यानी ये जो है मैथमेटिक्स के ये चेयर ऑफ मैथमेटिक्स के थे मैनेजर, वो न्यूटन के फैन थे। तो ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ने 1930 में एंटी मैटर की पेशन गोई भी की थी, यानी ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की थी कि कायनात में हर चीज के जो है जोड़े हैं। हम्म। तो 20वीं सदी के एक साइंटिस्ट थे डायरेक्ट, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चेयरमैन ऑफ मैथमेटिक्स पर थे और न्यूटन के फैन।
تو ڈائریک نے 1930 میں اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی تھی. یہ پہلا ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ کائنات میں یعنی ہر یونیورس میں ہر چیز کے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے, یہاں تک کہ پارٹیکل کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے. تو قرآن کی اس آیت میں کل لہو ہے, یعنی سب کے اللہ تعالیٰ نے کل لہو سب کے جوڑے بنائے, یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بتایا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 یعنی 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی, 1450 سال پہلے, یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا. پروٹون کے ساتھ بھی اینٹی پروٹون موجود ہے. تو اس طرح جیسے کہ دن اور رات ہوتا ہے, اور جنت اور دوزخ ہوتی ہے, اور یہ آج کا دن ہے تو آخری دن بھی ہوتا ہے, دنیا ہے تو آخرت بھی ہے. تو یہ سب کیا ہے, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا. عورت, مرد اور عورت ہے, لیکن صرف اور صرف ایک اللہ ہے جس کو جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرف دھیان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, یعنی تمہاری ویرائٹیز کے لیے, تمہارے کمفرٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آسمان ہے تو آسمان جو ہے اس کا بھی جوڑا ایک زمین ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم گہرائیوں سے دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو, صرف اللہ کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا ہے. تو یہاں پر آیت شروع ہوتی ہے سبحان الذی سے, یعنی تعجب کے وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت. اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں. بجائے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر سبحان اللہ کہنا, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اور زیادہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری اپنی نفسوں میں بھی ایک نشانی ہے, تمہاری اپنی جانوں میں بھی ایک نشانی ہے, اور اس میں بھی ہے, اور اس میں سے جو تم نہیں جانتے, یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جس کا علم ہمیں ہے ہی نہیں. پھر وآیتن, اور ایک نشانی, آیت 37, آیتن ایک نشانی, لہم ان کے لیے, لیلو رات ہے, نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں, نسلخو سلخا سے بنا ہے, سین لام خا سے, یعنی جانوروں کی خال کا اس کے جسم سے الگ کر دینا جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جائے. اسی طرح دن کو رات سے الگ کر دینا جس سے کہ رات جو ہے وہ نظر آنے لگے. اس لیے اس میں کیا کہا ہے کہ ہم کھینچ لیتے ہیں. نسلخو, سلخا یسلخو سے بنائیں, یہ فعل مضارع, ہم کھینچ لیتے ہیں, منہو اس سے, النہارا دن کو, یعنی دن کو کھینچ لیا رات سے کہ رات ظاہر ہو گئی. فَإِذَا پھر جب, فا مطلب تو, اذا جب, ہم وہ مظلمون اندھیروں میں ہو جاتے ہیں, ازلما یظلمو سے, مظلمون اندھیروں میں ہو جاتے ہیں, اندھیرے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نشانیوں کی بات کری, جوڑوں کی بات کری, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا بھی ذکر کر دیا. اور رات اور دن کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کیا, اگر ہم غور کریں رات اور دن کا ذکر کئی جگہ پر قرآن میں ہوا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے رات کی, پھر چاند کی قسم کھائی ہے, پھر صبح کی. تو رات کو جب چاند کی طرف اشارہ کیا گیا, تو چاند کی روشنی کو اگر ہم دیکھیں تو چاند کی روشنی بہت تھوڑی ہوتی ہے, یعنی جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ پوری زندگی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی, یا پوری زمین کے لیے یعنی مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد صبح کا ذکر آیا جس سے کہ پوری زمین روشن ہو جاتی ہے. تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد زمین میں اندھیرا تھا, بہت تھوڑی سی روشنی بچی تھی. اور وہ کون سی روشنی, جیسے بائبل, بس بائبل میں کچھ تھوڑی بہت تعلیمات جو تھی وہ بچی تھی, اور بس مکمل اندھیرا تھا. پھر اس کے بعد صبح ہوئی, یعنی صبح ہوئی مطلب قرآن آیا, اور قرآن کا آنا صبح کی طرح ہے جس سے پوری زمین روشن ہو گئی. اور رات کو جو ہے گمراہی کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے, ایک طرف رات ہے تو ایک طرف دن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وحی کی طرف بھی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر یہ کہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے رات, ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو, تو وہ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. یعنی رات بھی ایک نشانی ہے جب ہم دیکھتے ہیں. اور
جب روشنی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم قرآن کی طرف بھی غور نہیں کریں گے، رسول اللہ کی طرف بھی، رسول اللہ کی جو ہمیں رسول اللہ ٹیچ کر کے گئے، ٹیچنگ ان کی، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں پکڑیں گے، تو کیا ہوگا، اندھیروں میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کائنات کی طرف بھی غور کرایا گیا ہے یہاں پر کہ دیکھو رات اور دن کی طرف دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے رات لے کر آتے ہیں اور لوگ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے سونے کی، رات کی سکون ہوتا ہے، اس میں ایک الگ طریقے کا سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مظلمون اس کے معنی اندھیرے میں داخل ہونا ہے، جیسے اصبح کے معنی صبح میں داخل ہونا، ازہرا کے معنی ظہر کے وقت میں داخل ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر مظلمون اندھیرے میں داخل ہونا، یعنی وہ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر لوگ اللہ، یعنی جیسے بنی اسرائیل کو بائبل دی تھی، قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی کتاب دی تھی، تورات دی تھی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چھین لیا ان سے، وہ اتھارٹی چھین لیا، وہ کیا ہو گئے، اندھیروں میں ہو گئے. پھر اندھیروں میں رہے، بس تھوڑی بہت روشنی تھی، پھر رسول اللہ آئے، پھر صبح ہوئی، ہے نا، لیکن پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. آیت 38، والشمسو اور سورج، تجری وہ چل رہا ہے، جرا یجری سے، لمستقرن ٹھکانے کے لیے، مستقر ٹھکانا، لہا اپنے، یعنی اپنے ٹھکانے پہ، ذالکا یہ، تقدیر اندازہ ہے، قدر ہے، قدر مطلب اندازہ ہے، العزیز بہت زبردست، العلیم بہت جاننے والے کا. اب یہاں پر کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مستقر کس کو کہتے ہیں، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنا، قاف را را سے بنا ہے یہ، یعنی یعنی جہاں سفر اینڈ ہوتا ہے اسے بھی مستقر کہتے ہیں، اور جو راستہ طے شدہ ہے یعنی مقرر ہے اس پر وہ چلتا ہے، یعنی مقرر راستے کے لیے بھی آتا ہے یہ. یعنی سورج چل رہا ہے، ٹھہرنے کی جگہ الگ ہے، اور یہ ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ پھر وہ طلوع ہو جاتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، یعنی پھر قیامت آ جائے گی، جب مقرر وقت آئے گا تو وہ بھی مر جائے گا، یعنی کیا کہے گا، واپس لوٹ جاؤ. تو پھر کیا ہے کہ سورج کی طرف دیکھو، یہ جو ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس کو کون چلا رہا ہے، بہت زبردست، یعنی عزت والا، عزیز کے معنی عزت بھی لیے جاتے ہیں، یعنی بہت عزت دار ہستی اور بہت زبردست علم والا. اس کی یہ کیلکولیشن ہے، اس کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یونیورس کی طرف غور کریں اگر ہم، کہ ایک تو یہ کہ سورج بھی ہے، سورج بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی پلانٹس ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب ہم دیکھیں کہ سولر سسٹم ہے وہ بھی حرکت میں ہے، گیلیکسی ہے وہ بھی حرکت میں ہے، کلسٹر ہے وہ بھی حرکت میں ہے، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ نے حرکت بنا دی. پھر دیکھیں والقمرہ، اور چاند. اچھا، آیت نمبر 38 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، العزیز اور العلیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہیں، اس کے کنٹرول میں یہ سارے پلینٹس، یہ سارے سورج، چاند، ستارے، پورا یونیورس اسی کے کنٹرول میں ہے. اسی نے اپنے علم کی وجہ سے ان سب چیزوں کی تخلیق کی ہے، اور وہی جو ہے وہ ان کو چلا رہا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو یہ جو ہے زمین تو اپنے آپ ہی بن گئی، ایک وسفوٹ ہوا، بگ بینگ تھیوری، اور یہ جو ہے اپنے آپ ہی بن گئی. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جیسے مان لیں ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے، یا بہت خوبصورت ایک گھر ہے، کوٹھی ہے یا محل ہے. اب دو ٹرک آئے، ہے نا، دونوں ٹرک میں کیا تھا، بجریاں تھیں، اینٹیں تھیں، مٹی تھی، اور سیمنٹ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. اب دونوں میں وسفوٹ ہوا اور بلڈنگ تیار ہو گئی، تو کیا یقین کرے گا کوئی؟ تیار، ہاں، تیار کرنے والا کوئی ہے نا اسے. تو
ایسے کیسے ہو گیا کہ ہاں بگ بینگ ہے کہ وسفوٹ ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں، لیکن اس کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، دنیا کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو کنٹرول کرنے والے، اس کو چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. جیسے ایک فیکٹری ہے، ایک فیکٹری کی مشینیں ہیں، وہ تب تک نہیں چل سکتی جب تک اس کا مالک اسے نہیں چلائے، جب تک کوئی پروڈکٹ باہر نہیں نکل کر آتا. اسی طرح اس میں جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف اسی کی ہے. تو اس پہ غور کرو، اس کی نشانیوں پر، اور اس پر ایمان لے کر آؤ. والقمر، اور چاند، قدرناہ، مقرر کر دی ہم نے اس کی، قدرناہ، قدرا یقدرو سے، یعنی مقرر کرنا، اندازہ لگانا، مقرر کر دی ہم نے اس کی، منازلہ، منزلیں، حتی یعنی فیزز، منزلیں، حتی یہاں تک کہ عادہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، عادہ یعودو سے، عادہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل ارجونی جیسے کہ کھجور کی سوکھی شاخ، قدیم جو بہت زیادہ پرانی ہو. ٹھیک ہے، یعنی بہت باریک چاند کی طرف یہاں اشارہ ہے. تو یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دیکھو چاند کی طرف دیکھو، چاند کی ہم نے منزلیں بنا دی. ٹھیک ہے، چاند جو ہے، ارجون کس کو کہتے ہیں؟ عین را جیم سے جو بنا ہے ارجون، کھجور کے گچھے کو کہتے ہیں، یعنی کھجور کے گچھے کی وہ شاخ، وہ ٹہنی جس میں اس کی گچھے کی جڑ ہوتی ہے، یہ جو ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ ٹہنی جس میں خوشے لگے ہوتے ہیں اور یہ ٹہنی خشک ہونے کے بعد پتلی ہو جاتی ہے، اور یہ اس ہلال چاند سے ملتی ہے، مطلب اس کی چاند جیسی شکل کی ہو جاتی ہے، جو بالکل باریک والا چاند ہوتا ہے. جیسے جیسے کہ پہلا چاند ہوتا ہے، پھر 7ویں دن کا چاند ہوتا ہے، سینٹر میں ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا. تو اسی طرح وہ پتلا والا چاند ہوتا ہے، اس کی طرح ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھیں، یعنی سورج ہے، سورج ٹھہرا ہوا ہے، پلینٹس ہیں، زمین ہے، زمین گھوم رہی ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ فکسڈ اسٹار بھی ہیں، ایک رخ پر چل رہے ہیں، اور ان کی رفتار کا اندازہ ہے نا، جب ہم دیکھیں، اگر ہم یونیورس میں غور کریں، ان کی اسپیڈ کا اندازہ اگر ہم لگائیں تو 10 سے لے کر 100 میل فی سیکنڈ تک لیا گیا. ایک تو سورج کی، اب دیکھیں اگر ایک سورج حرکت کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر کوئی چل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرف بھی اشارہ کر دیا، ہر کسی کی حرکت ہے، ہر کوئی چل رہا ہے. پھر سورج کی حرکت ہے اس کے اپنے اندر، پھر سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے، اس کی بھی وائس ہے، اس کی بھی جو ہے آوازیں ہیں آس پاس. پھر وہ گیلیکسی ہے، پھر گیلیکسی کے ساتھ گھوم رہا ہے، پھر پوری گیلیکسی گھوم رہی ہے، اور کتنی اسپیڈ ہے اور کتنی آوازیں ہیں یونیورس میں. یہ غور کریں آپ کہ جب ایک کارخانہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں مشینیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اتنی آوازیں ہوتی ہیں کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس اللہ نے سولر سسٹم بنایا، اتنی اس کے اندر اتنا کچھ بنایا، اور اس میں کیا کم آوازیں ہوں گی؟ کتنی آوازیں اس میں. آپ دیکھیں ذرا کہ 10 سے لے کر 100 میل فی سیکنڈ تک لی گئی ان کی اسپیڈ اور پھر ان کی آوازیں. تو جس گیلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں تقریباً 3000 ملین سورج ملتے ہیں، اور سب سے قریب جو سورج ہے وہ اتنا دور ہے کہ ہماری زمین سے، کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 4 سال لگتے ہیں. پھر سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے. پھر اس سے دور جو ہیں پلانٹ ہیں، نیپٹیون ہے، پھر پھر اس کا فاصلہ، اس میں ڈسٹینس سورج سے 2 ارب 79 کروڑ اور 30 لاکھ میل ہے. ہر چیز کے اندر آوازیں ہیں. آوازیں سننے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیس میں ہوا ہی نہیں بنائی، اس لیے وہاں تک کی آوازیں جو ہیں، وہاں کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچتی، ورنہ اگر پہنچ رہی ہوتی نا تو ہمارا جینا بھی مشکل ہو جاتا. تو سبحان اللہ. تو اس پر غور کریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مشینری پہ غور کریں، کارخانے میں غور کریں، اتنی آوازیں کہ ہم جو ہیں اگر ہم تک پہنچ جائیں تو ہم وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. سبحان اللہ. تو جب ہم ان سب چیزوں پہ غور کرتے ہیں نا، سولر سسٹم پہ غور کرتے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اور کل ڈسکس بھی کریے گا اس کے بارے میں کلاس کے اندر، تو واقعی پتہ چل جائے گا کہ نماز نہ پڑھنا اور اس کے آگے نہ جھکنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. اس کی عظمت اتنی بلند ہے، اتنا بڑا ہے وہ، کہ ہم اسے پہچان ہی نہیں پا رہے، ہم نے کھیل بنا رکھا ہے. تو وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، دیکھو چاند کس طرح جو ہے اس کی ہم نے فیزز بنا دیے، منزلیں بنا دی، اور وہ دوبارہ جو ہے واپس اپنی پہلی جیسی شکل میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیلنڈر دیے، چاند کے ذریعے بھی اور سورج کے ذریعے بھی۔ اب دوسرا اشارہ یہاں پر یہ لیا گیا ہے کہ چاند کے جو یعنی سورج کے بارے میں بات کی گئی تو اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور چاند کی بات کی گئی تو اشارہ ہے امت کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ سورج جو ہے اپنی جگہ پر رہتا ہے، امت جو ہے، امت جیسے امت کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ طاقتور ہو جاتی ہے، کبھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، کبھی وہ بالکل چاند کی جو ہے ٹہنی کی طرح ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک امت جو ہے اس سورج سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو اس کی روشنی سے وہ چمکتا ہے۔ تو جب تک امت جو ہے وہ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی رہے گی تو وہ چمکتی رہے گی، اور جتنا زیادہ جو ہے چاند روشنی لیتا ہے سورج کی، اتنا زیادہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو امت جتنی زیادہ قرآن کی روشنی لیتی رہے گی، قرآن کے اکارڈنگ چلتی رہے گی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے سورج کہا گیا ہے نا قرآن کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز چھوڑی ہوئی کیا ہے؟ ابھی قرآن ہے اور حدیث ہے۔ جب تک اس کی روشنی سے امت جو ہے وہ چمکتی ہے، تو جب تک امت روشنی لیتی رہے گی وہ چمکتی رہے گی، اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا۔ لیکن جیسی وہ چھوڑ دے گی وہ ویسی ہو جائے گی بالکل کمزور اور پتلے چاند، ہلال چاند کی طرح، جو بالکل جو ہے بالکل پتلا ہوتا ہے نا، بالکل پہلی تاریخ کا ہوتا ہے، اس کی طرح ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ چاند کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا، کم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا۔ تو جیسے جیسے ہم روشنی لیتے رہیں گے ویسے ویسے ہم بڑھتے رہیں گے، ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا۔ لا شمسو، نہ سورج، لا شمسو نہ سورج، یم بغی لائق ہے، یم بغی یعنی نہ سورج لائق ہے، یا یہ بیسیکلی یہ بنا ہے با غین یا سے۔ تو ان بغا فعل ماضی کیا ہے؟ ان بغا، لاسٹ میں آتا ہے اس کے یا، الف مقصورہ کے ساتھ۔ فعل مضارع ہے یم بغی، فعل امر ہے ام بغی، جس میں فعل امر میں یا نہیں آتا۔ تو لا شمسو، نہ سورج، یم بغی لائق ہے، لہا اس کے لیے، ان کے تدری کا وہ جا پکڑے، پالے جا پکڑے، ادرکا یدرکو سے، تدریکو تھا، ان کی وجہ سے تدریکا ہو گیا کہ وہ جا پکڑے، القمرا چاند کو، ولا اور نہ ہی لیلو رات، سابقو سبقت لے جانے والی ہے یعنی آگے بڑھنے والی ہے، نہاری دن سے، وکلن اور سب کے سب، فی فلکی ایک مدار میں، ایک فلک میں، ایک ایکسس میں، مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، سبح یسبحون سے تیر رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھو، غور کرو، اس سورج پہ غور کرو، چاند پر غور کرو، دن اور رات پر غور کرو، کہ سورج کے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ سکے یا چاند تک آ سکے، نہ چاند جو ہے وہ سورج تک جا سکتا، اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن تک آ سکتی، دن پر آ سکتی، اور نہ ہی دن رات پر آ سکتا۔ یہ سب جو ہیں اپنے اپنے میدار میں تیر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے اور سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ یعنی اگر جو ہے کوئی نظام ہی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کر رہے ہوتے، کبھی بھی دن ہوتا کبھی بھی رات ہوتی، دن اور رات میں کانٹرڈکشن ہو جاتا، کبھی ایسا ہوتا کہ دو بار دن ہو رہا ہے، کبھی دو بار رات ہو رہی ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا، مکسڈ ہو جاتا، سب کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اور اسی طرح اسی طرح سورج اور چاند کو دیکھ لیں کہ کس طرح اپنے اپنے مدار میں وہ تیر رہے ہیں، اور جو اسپیڈ اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا بس ویسے ہی وہ قیامت تک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تب تک ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سب کا اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، ہٹا دیں گے، اور سب جو ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہولڈ کر رکھا ہے، یونیورس میں ہولڈ کر رکھے ہیں پلانٹس کو، اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھا ہے، کنٹرول کر رکھا ہے، وہ سب کنٹرول چھوڑ دیں گے، تو وہ بھی قیامت کے دن گرنے شروع ہو جائیں گے، آسمان سے گرنے شروع ہو جائیں گے، پتھر گرنے، پلانٹس گرنے، ٹکڑے گرنے شروع ہو جائیں گے، قیامت آنی شروع ہو جائے گی۔ قیامت اس طرح آئے گی، ہولناک طریقے سے آئے گی، سب چورا چورا ہو جائے گا، سارا نظام بگڑ جائے گا، سورج اتنے قریب آ جائے گا کہ ایک ہاتھ کے برابر ہمارے اتنے قریب سورج آ جائے گا، کیا حال ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو ابھی سب کچھ اپنے میدار میں ہے، سب سب اپنے اپنے اس جگہ پر تیر رہے ہیں. غور کرو اگر میں نے ان کا کنٹرول چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا پھر زمین میں، اور کیسے تم جیو گے. تو اس صورت میں یم بغی کا لفظ جو ہے 2 بار استعمال ہوا ہے. ایک بار سورج کے بارے میں آتا ہے، اور ایک بار یہ یم بغی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. سورج کی مثال یعنی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا مسلسل سورج روشنی کا سورس ہے. تو یہاں پر بھی اس بات کو دیکھیں، قرآن، اور جو قرآن ہے وہ بھی اس کو بھی نور بتایا، اور اس کو بھی روشنی کا سورس بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں جو روشنی دیتے ہیں. چاند کا نور ہے اس لیے کیونکہ وہ سورج سے روشنی لے رہا ہے. مسلمان کا نور صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو روشنی ملی. چاند کے فیزز بدلتے رہتے ہیں، اس طرح امت کے فیزز بھی بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے وہ روشنی لیتی رہے گی طاقتور ہوتی رہے گی. اب دونوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقام بتا دیا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، سورج کا اور چاند کا. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جیسے کہ جیسے ٹائم کی اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھ دی ہے نا، ہمیں ٹائم دے دیا، ہمیں کیلنڈر دے دیا. 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا تعلق سورج سے ہے کہ سورج ادھر ہو جائے گا تو اس نماز کا وقت ہے، ادھر ہو جائے گا اس نماز کا وقت ہے. اسی طرح ہمارے لیے مہینوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے چاند سے رکھ دیا، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا. تو نہ تو سورج کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، یعنی چاند کا کام سورج کرنے لگے. اسی طرح نہ تو یہ ہوگا کہ رات دن سے آگے پہنچ جائے، یعنی امتی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا کتنی یہاں پر گہری نظر سے دیکھیں تو امتی بھی کبھی رسول اللہ سے آگے نہیں ہو سکتے، وہ پیچھے ہی رہیں گے، سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سورج کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ہم ان کی سیرت بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو بھی پڑھتے ہیں، اور ایک الگ کیفیت ہمارے اوپر آتی ہے. لیکن اس سے جو ہے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اگر جو ہے چاند سورج کی تعریف کرتا رہے گا تو چاند کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. ہمیں اپنا رول کرنا ہوگا، کیونکہ چاند ہے تو چاند کو اپنا کام کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، جب تک وہ روشنی نہیں لے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کو کام کرنا ہے. پھر آیت. اچھا اب اس میں دیکھیں کلو فی فلکی یسبحون، وہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کو ایک قرآن کا معجزہ دکھاتی ہوں. تو یہاں میں قرآن کا ایک معجزہ بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بتایا نا کہ سب گھوم رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور واپس وہ اپنی اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، سرکل میں گھوم رہے ہیں. چاند واپس وہ پہلے جیسا ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہم ان سارے ورڈ کو کھول کر دیکھیں، کاف لام، یہاں پر کاف لام فا یا، فا لام کاف، صرف اگر ہم اس کو کھولیں کلو فی فلکی، تو آپ یہ دیکھیں یہاں کاف ہے تو یہاں بھی کاف ہے، یہاں لام ہے تو یہاں بھی لام ہے، یہاں فا ہے تو یہاں بھی فا ہے، اور اس یا کا تعلق ہے یسبحون سے، تیر رہے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں کہ ورڈز میں بھی کتنی سیمیٹری ہے الحمدللہ. جیسے کہ میں اس صورت میں جو میں وہ لے رہی ہوں، فیزز لے رہی ہوں، پارٹس لے رہی ہوں اس کے، تو اس میں آپ کو ایک تعلق بتا رہی ہوں آخر، شروع کا اور آخر کا، شروع کا اور آخر کا. تو اس میں بھی دیکھیں، اس ورڈ میں بھی دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جب بات کر رہے ہیں کلو فی فلکی یسبحون، سب اپنے اپنے میدان میں تیر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ورڈز ہیں، یہ ورڈز گھوم رہے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سب تیر رہے ہیں. تو جب ہم قرآن کی ان معجزوں پر غور کرتے ہیں، ان ورڈز پر بھی غور کرتے ہیں، تو ان میں بھی گہرائیاں ہوتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ، یہ کلام صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ سب اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ الفاظ ہیں کہ یہ اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کس کو دیا گیا، یہ قرآن ایسے نبی کو دیا گیا جنہیں حروف آتے ہی نہیں ہے نا. تو
وہ مانتی نہیں تھی کہ یہ جو ہے رسول اللہ، اور کیا کہتے تھے یہ رسول اللہ نے خود گڑھ لیا. تو یہ رسول اللہ کا خود کا گڑھا ہوا کیسے ہو سکتا ہے جن کو حرف کی پہچان ہی نہیں تھی، جو امی تھے رسول. پھر نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت نمبر 40. لا شمسو، نہ سورج، یم بغی، اچھا یہ ہو گیا. آیت 41. وآیتن، اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، انا بے شک ہم، حملنا سوار کیا ہم نے، حمل حملنا فعل ماضی، ہم نے سوار کیا. حمل حمل سے بنائے نا، یہ حمل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں، ویٹ کو کہتے ہیں. اور ہا میم لام، حملا یحملو احمل، سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، فی فلکی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی، یعنی ان کی اولاد کو فی فلکی کشتی میں، مشحون بھری ہوئی کشتی میں. مشحون کہتے ہیں لوڈڈ. اچھا اب یہاں پر اشارہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، یعنی نوح علیہ السلام کی اولادوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. تو جب، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے اولاد کی، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جب اولاد کی بات ہوتی ہے نا، تو اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے انسان کو، ہے نا. کہ جب دیکھیں ذرا اولاد جو ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچایا، کہ تم کس کی امت ہو. جو کچھ لوگ تھے اور جو کچھ نیک لوگ تھے، ان میں سے جو بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کیا، باقی سیلاب آ گیا، اور ان کی تم نسل ہو، ان کی اولاد ہو. اور پھر دوسری طرف اشارہ یہ ہے کہ جیسے تم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو. اب دیکھیں نا، اگر اولاد کو کشتی پہ ڈال دیا جائے، ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوار کر دیا پٹے پر، ایک لکڑی کے پٹھے پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ وہ فلوٹ کر رہا ہے بس. اور پھر جب اولاد کو جو ہے اس پر ڈال دیا جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے نا اس کی، کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے. تو جیسے اولاد اپنی فکر کرتا ہے، جیسے انسان اولاد کی فکر کرتا ہے، ویسے ہی اس کی آخرت کی بھی فکر کرے. صرف اس کی دنیا کی نہیں، اس کی آخرت کی بھی فکر کرے. کیونکہ جب ہم کالجز اور اسکول میں ایڈمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بالکل دینی تعلیم کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، فیوچر کی ہم فکر ہی نہیں کرتے. تو یہاں بھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. تو تم بھی اس کی فکر کرو، تم بھی اس کے فیوچر کی طرف جو ہے، فیوچر کو دیکھو. اور یہ پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن پھر ان کو دیکھ کر بہت ساری کشتیاں بنی، بہت ساری شپس بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کو تیراتے ہیں اور کیسے وہ ڈوبتی بھی نہیں ہے، اور وہ سب حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر آیت 42. وَخَلَقْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، خلق یخلقو سے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، من مثلہ اس جیسی، ماں جن پر، یرکبون وہ سب سوار ہوتے ہیں، رکیبہ یرکبو سے. اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس جیسی، اس جیسی مطلب مثل اس کے، یعنی اس جیسی چیزوں کو جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی سمندر ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائی اور پھر ان میں سوار ہوتے ہیں. اسی طرح جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کو شپ آف ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، یعنی کس کا؟ ڈیزرٹ کا شپ، ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے لیے بہت چیزیں انتظام کر لی. اور دوسری ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی انوینشن کروائی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کری جن پر ہم سوار ہوتے ہیں. اور پھر دوسری طرف اشارہ یہ ہے کہ مینس آف ٹرانسپورٹ جس کو ابھی جو ہے آنا بھی ہے، جیسے گاڑی ہیں، کار ہیں، اور فلائٹس ہیں، یہ سب ہیں، ٹھیک ہے. اونٹ، گدھے، کار، ایروپلین، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو پیدا کیا اور ان جیسی چیزوں کو پیدا کیا. اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کا آگے انوینشن ہو سکتا ہے جو ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جو آگے آئیں گی. وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، شاء یشاء سے، نشا اگر ہم چاہیں، ان کی وجہ سے یہاں پر جزم آیا ہے. نغرقہم، ہم غرق کر دیں انہیں، اغرقا یغرقو سے بنا ہے، نغرقو ہم غرق کر دیں انہیں، فلا تو نہیں، سریخا
کوئی فریاد کرنے والا، صریخہ، سواد را خا، صریخ فریاد کرنے والا یا سننے والا، دونوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی وہ، ینقذون بچائے جا سکیں گے، ینقذون نون قاف زال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ مضارع مجہول ہے، اور انقذا سے آیا ہے فعل ماضی انقذا، فعل مضارع ینقذو، فعل امر انقذ، تو نہیں ہے کوئی جو ان کو بچا سکے، اللہ سوائے رحمتن رحمت، منا ہماری طرف سے، و متاعن اور فائدہ دینا، الہین ایک مدت تک، ایک وقت تک، یعنی اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں تو کوئی بھی نہیں ہے جو بچا سکے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جس سے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی تم بچ سکتے ہو، یعنی تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، تم آرام سے پہنچ جاتے ہو، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے رحمت کی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، تم آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو، تمہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اور جب سفر کریں پانی کے سفر کریں تو کتنے خطرے ہوتے تھے، کتنے خطرے ہو سکتے ہیں کہ انسان ڈوب جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم محفوظ طریقے سے سیفلی تم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو، یہ کس لیے ہوتا ہے کہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، ایک فلائٹ دوسری فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن تک آرام سے پہنچ جاتی ہے، کشتی آرام سے پہنچ جاتی ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ میری رحمت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم سفر کریں، کہیں بھی ہم سفر کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو غور کریں یہ سب کیوں ہوتا ہے، یہ سب صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو 33 سے 44 تک کی آیتیں ہیں جس میں جو ہم تھرڈ فیز کو ہم لے رہے تھے، اس میں تھا مردہ زمین کو زندہ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا تعلق ہے لاسٹ والی آیت سے، اور جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی موت سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے موت آئے گی تم زمین کے اندر جاؤ گے، اور مردہ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، وہاں سے تم نکلتے ہو، تو یہ فرسٹ آیت کا تعلق لاسٹ آیت سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ رزق کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ رزق کھلاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا رزق کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اسی طرح انسان اور دوسری مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب سب کے جوڑے بنائے تو کیسے اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے جب جوڑے بنائے، اولاد نسل بنائی، اس کو آگے بڑھایا، اب تمہارا کام ہے اس کو فیوچر کی بھی اس کے فیوچر کو بھی دیکھنا۔ اسی طرح جیسے رات سے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر نکالے، اور اسی طرح رات اور دن بھی آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ اور پھر سب کا خلاصہ کیا ہے کہ سورج کا سفر اور چاند کا سفر، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ سیمیٹری ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ سیمیٹری ہے کہ جب ہم یہ ہر پارٹ کو اگر ہم دیکھیں سورہ یاسین کے، آپ ہر پارٹ کو غور کریے گا تو جو اس میں پہلی آیت ہوگی وہ لاسٹ والی سے، اور اس سے پہلی والی سے یہ کنیکٹڈ ہے آیت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ بھی قرآن کی ایک سیمیٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔